अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है खलीफा हारून रशीद और दूसरे खलीफा की कहानी। बयान किया जाता है कि एक रात खलीफा हारून रशीद का जी बहुत घबरा रहा था। उन्होंने अपने वजीर जाफर बरमकी को बुलाकर कहा कि आज रात मुझे सख्त घबराहट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बगदाद के गली कूचों की सैर करूँ और लोगों की हालत देखूँ, लेकिन शर्त यह है कि हम सब सौदागरों का भेष बदलें ताकि हमें कोई शख्स पहचान न सके। चुनांचे वो उठ खड़े हुए। खलीफा ने भी शाहाना पोशाक उतार कर सौदागरों का लिबास पहन लिया। ये तीन शख्स थे, खलीफा, जाफर और मसरूर जल्लाद। वो जगह जगह की सैर करते फिरते फिराते दजले पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े शख्स को एक कश्ती में बैठा देखा। उसके पास जाकर उसे सलाम किया और कहने लगे, बड़े मियाँ, तेरा बड़ा एहसान और करम होगा अगर तू हमें अपनी कश्ती में बिठाकर सैर कराए। ले ये दीनार, ये तेरी उजरत है। जब उन्होंने बूढ़े से कहा कि हम तेरी कश्ती में बैठकर सैर करना चाहते हैं और उसे दीनार दिया, तो उसने कहा कि किसकी मजाल है जो इस वक्त कश्ती में बैठकर सैर करे। खलीफा हारून रशीद हर रात अपने बजरे में बैठकर दजले में आते हैं और उनके साथ एक ढिंडोरा पीटने वाला ये ढिंडोरा पीटता है कि ऐ लोगों, बड़े या छोटे, खास हो या आम, बच्चे हो या जवान, जो कोई कश्ती में बैठकर दजले में आएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा या कश्ती के मिस्तूल पर उल्टा लटका दूंगा। इस वक्त अगर तुम कश्ती में बैठे तो जरूर तुम्हारी और उनकी मुठभेड़ हो जाएगी। उनका बजरा आने वाला है। खलीफा और जाफर ने कहा, बड़े मियाँ, ये 2 दीनार ले और हमें उन मेहराबों में से एक के अंदर ले चल ताकि हम खलीफा के बजरे को गुजरते हुए देख सकें। बूढ़ा बोला कि अच्छा लाओ, दीनार दो और खुदा पर भरोसा करो। दीनार लेकर वो थोड़ी ही दूर चला था कि एक बजरा बीच दजले में से आता हुआ नजर आया जिसमें शम्माएं और मशालें जल रही थी। बूढ़े ने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना था कि खलीफा हर रात कश्ती में आते हैं। और फिर कहने लगा कि ए पर्दापोश, खुदा पर्दा दरी ना कीजियो, और उन्हें लेकर एक मेहराब में घुस गया और उन पर एक स्याह चादर डाल दी। वो चादर के नीचे से देखने लगे। उन्होंने देखा कि बजरे के आगे के हिस्से में एक शख्स है जिसके हाथ में सुर्ख सोने की एक मशाल है जिसे वो काकली ऊद से रोशन करता जाता है। ये शख्स सुर्ख अतलस की कबा पहने हुए है और उसके एक कंधे पर एक जर्द रंग की जर्द दर्जी चादर पड़ी हुई है और सर पर मूसली पगड़ी, दूसरे कंधे पर सब्ज रेशम का एक थैला है जिसमें काकली ऊद भरा हुआ है। बजरे के पिछले हिस्से में भी ऐसा ही लिबास पहने और ऐसे ही मशाल लिए एक दूसरा शख्स खड़ा देखा। बजरे के अंदर 200 गुलाम दाएं बाएं खड़े नजर आए और उन गुलामों के हल्के में सुर्ख सोने की एक कुर्सी रखी हुई है और उस पर चांद सा खूबसूरत एक जवान बैठा हुआ है, स्याह लिबास पहने, जिस पर जर्द सोने का कशीदा कड़ा हुआ है। उसके सामने वजीर जाफर जैसा एक शख्स बैठा है और उसके पीछे एक दूसरा शख्स खड़ा है जिसकी शक्ल मसरूर से मिलती जुलती है और उसके हाथ में नंगी तलवार है। उनके अलावा 20 और नदीम हैं। जब खलीफा ने यह देखा तो कहा कि ए जाफर, उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं हाजिर हूँ। खलीफा ने कहा कि ये शायद मेरे बेटों में से कोई है, मामून या अमीन। अब उन्होंने जवान को गौर से देखा जो कुर्सी पर बैठा हुआ था और देखा कि उसका हुस्न जमाल और कदो कामत लाजवाब है। गौर से देखने के बाद वो वजीर की तरफ मुखातिब हुए और कहने लगे, ए जाफर। उसने जवाब दिया, लब्बैक। खलीफा ने कहा, इस शख्स की शक्ल जो बैठा हुआ है बिल्कुल मेरी सी है और जो शख्स उसके सामने है वो तेरी तरह है और जो नौकर उसके पीछे खड़ा है हूबहू मसरूर मालूम होता है और ये नदीम ऐसे हैं जैसे खुद मेरे नदीम। मेरी अक्ल दंग है। ए जाफर, वल्लाह मैं इस बात से सख्त हैरान हूँ। जाफर बोला, वल्लाह ए अमीरुल मोमिनीन, कुछ अर्ज नहीं कर सकता। इतने में बजरा चलते चलते नजर से गायब हो गया और बूढ़ा अपनी कश्ती लेकर चल दिया और कहने लगा कि शुक्र है खुदा का, हमारी किसी से मुठभेड़ नहीं हुई और हम सही व सलामत निकल आए। खलीफा ने कहा कि बड़े मियाँ, क्या खलीफा हर रात दजले में आया करता है? उसने कहा कि हाँ ए मेरे आका, और इसी हालत में 1 साल हो चुका है। खलीफा ने कहा कि बड़े मियाँ, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तू कल रात यहीं हमारा इंतजार करे। हम तुझे 5 दीनार देंगे। हम परदेसी हैं, सैर करने आए हैं और अल खंदक में रहते हैं। बूढ़े ने कहा कि सर आंखों से। उसके बाद खलीफा और जाफर और मसरूर बूढ़े के पास से चल दिए और महल पहुंचकर सौदागरों का लिबास उतार डाला और शाही कपड़े पहन लिए और अपने अपने मर्तबे पर बैठ गए। अमरा, वजरा, हाजिब और आमिल आए। दरबार मुनक़द हुआ। जब दिन खत्म हुआ और सबने उठकर अपनी अपनी राह ली तो खलीफा हारून रशीद ने कहा, ए जाफर, चल दूसरे खलीफा का तमाशा देखें।
اس پر جعفر اور مسرور ہنس پڑے اور سوداگروں کا لباس پہن کر نہایت خوش خوش چور دروازے سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ جب وہ دجلے پر پہنچے تو دیکھا کہ بوڑھا کشتی لیے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تینوں کشتی میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دوسرے خلیفہ کا بجرا ان کے سامنے آ گیا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو اس میں کل کے علاوہ دوسرے 200 غلام تھے اور ڈھنڈورا پیٹنے والے ہی ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے۔ خلیفہ نے کہا، اے جعفر، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں ان کو سنتا تو ہرگز یقین نہ کرتا، لیکن اب میں انہیں خود آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے بوڑھے سے کہا کہ یہ 10 دینار لے اور ان کے پہلو با پہلو چل۔ اس نے کہا بصر و چشم، اور دینار لے کر انہیں لے چلا اور بجرے کے سائے میں باغوں تک جا پہنچا۔ وہ باغوں تک پہنچ گئے تو انہیں ایک بڑا کٹہرا نظر آیا۔ بجرا ٹھہر گیا۔ وہاں کئی غلام ایک کھچر کو لیے کھڑے تھے جس پر زین کسا ہوا تھا۔ دوسرا خلیفہ اتر کر کھچر پر سوار ہوا اور اپنے ندیموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ منادی کرنے والے منادی کرنے لگے۔ نوکر چاکر اپنے دھندوں میں مشغول تھے۔ ہارون رشید اور جعفر اور مسرور بھی خشکی پر اترے اور غلاموں کو چیرتے پھاڑتے ان کے آگے نکل گئے۔ اب مشال برداروں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ 3 شخص ان کے ساتھ ہیں جو سوداگروں کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور پردیسی ہیں۔ انہیں یہ برا معلوم ہوا اور انہوں نے ان کو اشارے سے بلا کر دوسرے خلیفہ کے سامنے حاضر کیا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم اس جگہ کیسے آئے ہو اور اس وقت یہاں پہنچنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا، ہم پردیسی سوداگر ہیں اور آج ہی ہمارا یہاں آنا ہوا ہے۔ رات کو سیر کرنے نکلے تھے کہ ان لوگوں نے پکڑ لیا اور تیرے آگے لا کھڑا کیا۔ بس یہی ہے ہمارا سارا قصہ۔ دوسرے خلیفہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، کیونکہ تم پردیسی ہو۔ اگر تم بغداد کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اس کے بعد اپنے وزیر کی طرف مخاطب ہو کر بولا کہ انہیں اپنے ساتھ رکھ، یہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس نے کہا کہ سر آنکھوں سے ہمارے آقا۔ اب وہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک محل کے پاس پہنچا جو نہایت خوبصورت، عظیم الشان اور ایسا مضبوط تھا کہ کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوگا، اور زمین سے لے کر بادلوں تک بلند۔ اس کا دروازہ ساگون کی لکڑی کا تھا اور اس میں چمکدار سونے کی پچی کاری تھی۔ اس محل میں داخل ہوتے ہی ایک ایوان دکھائی دیا جس میں ایک حوض تھا جس کے چاروں طرف پشتے بنے ہوئے تھے۔ ایوان میں فرش بچھے ہوئے، تکیے رکھے ہوئے اور پردے پڑے ہوئے تھے۔ فرش اس قدر صاف کہ عقل دنگ ہو جائے اور زبان اس کی تعریف نہ کر سکے۔ سب لوگ وہاں داخل ہوئے اور دوسرا خلیفہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا جو سونے کی تھی اور جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اور جس کے اوپر زمرد ریشم کا سجادہ بچھا ہوا تھا۔ ندیم بیٹھ گئے اور جلاد دوسرے خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر دسترخوان بچھایا۔ جب وہ کھا چکے تو برتن بڑھائے گئے، لوگوں نے ہاتھ دھوئے اور شراب نوشی کا سامان آیا۔ سراہیاں اور پیالے ایک قطار میں رکھے۔ دور چلنا شروع ہوا اور چلتے چلتے خلیفہ ہارون رشید تک پہنچا، لیکن انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے خلیفہ نے جعفر سے پوچھا کہ تیرا دوست کیوں نہیں پیتا؟ وہ بولا، اے میرے آقا، اس نے مدت سے اس کا پینا ترک کر دیا ہے۔ دوسرے خلیفہ نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی پینے کی چیز ہے جو تیرے دوست کے قابل ہے، اور وہ سیب کا شربت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے منگوایا جو فوراً حاضر کیا گیا۔ دوسرے خلیفہ نے ہارون رشید کے پاس جا کر کہا کہ جب دور تیرے پاس آئے تو اس میں سے پیجیو۔ وہ پیتے اور لطف اٹھاتے اور ایک دوسرے کو جام دیتے رہے، یہاں تک کہ شراب نے انہیں رنگ لیا اور ان پر غالب آ گئی۔ دوسرا خلیفہ اور اس کے ساتھی برابر پیتے رہے، یہاں تک کہ شراب نے انہیں رنگ لیا اور ان کی عقل زائل کر دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے جعفر، واللہ میرے پاس بھی ایسا سامان نہیں ہے، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ جوان کون ہے۔ وہ اسی طرح چپکے باتیں کر رہے تھے کہ جوان اس طرف متوجہ ہوا اور دیکھا کہ وزیر اور خلیفہ کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ کانا پھوسی کرنا بری بات ہے۔ وزیر نے کہا کہ کوئی بری بات نہیں ہو رہی ہے، میرا یہ ساتھی محض یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اکثر ملکوں کی سیر کی ہے اور بڑے بڑے بادشاہوں کی صحبت میں رہا ہوں، لشکروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے کہیں نہ ایسا عمدہ انتظام دیکھا اور نہ ایسی لطف کی رات گزاری۔ لیکن بغداد والے کہتے ہیں کہ شراب بے گانے بجانے کے سر میں درد پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سن کر دوسرا خلیفہ مسکرانے لگا اور خوش ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ اس نے ایک گھڑیال پر مارا۔ ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک نوکر برآمد ہوا جس کے پاس ایک ہاتھی دانت کی کرسی تھی جس پر سونے کا کام تھا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی تھی جو حسن و جمال میں اپنا نظیر نہ رکھتی تھی۔
नौकर ने कुर्सी रख दी और वो लड़की उस पर बैठ गई जैसे कि आसमान पर चमकदार सूरज। उसके हाथ में एक साज था जिसे हिंदुस्तानी कारीगरों की दस्तकारी कहना चाहिए। उसने वो साज अपनी गोद में रखा और उस पर इस तरह झुकी जैसे माँ बच्चे के ऊपर, और तमहीद के बाद जो 20 राग सुनाए, इस खूबी के साथ के लोगों की अक्लें दंग हो गईं। रागों का सुनना था कि दूसरे खलीफा ने एक चीख मारी और अपने लिबास को दामन तक फाड़ता चला गया। लोगों ने उस पर पर्दा गिरा दिया और दूसरा लिबास लाए जो पहले से ज्यादा खूबसूरत था, और वो उसे पहनकर फिर पहले की तरह आकर बैठ गया। अब जब दोबारा दौर उसके पास पहुंचा तो उसने फिर डंडा घड़ियाल पर मारा और फौरन दरवाजा खुला और उसमें से एक नौकर सोने की कुर्सी लिए निकला। उसके पीछे पीछे एक लड़की जो पहले से भी ज्यादा हसीन थी, हाथ में एक दूसरा साज लिए हुए आई, जिसे अगर हासिद देख लें तो उनके दिल में आग लग जाए, और वो गाने बजाने लगी। उसका गाना सुनकर जवान ने फिर एक चीख मारी और दामन तक अपने कपड़े चाक कर दिए। फिर उस पर पर्दा गिरा दिया गया और लोग दूसरी पोशाक लाए और वो उसे पहनकर फिर पहले की तरह आ बैठा और मजे मजे की बातें करने लगा। जब फिर दौर उस तक पहुंचा तो फिर उसने घड़ियाल बजाया और एक खादिम निकला जिसके पीछे पीछे एक लड़की थी। पहली दोनों लड़कियों से ज्यादा हसीन थी। खादिम अपने साथ एक कुर्सी लाया था जिस पर वो बैठ गई। उसके हाथ में एक तीसरी किस्म का साज था जिसके तार मिलाकर वो गाने लगी। जवान ने फिर एक चीख मारी और अपने कपड़े फाड़ डाले। लोग फिर पर्दा डालकर दूसरे कपड़े लाए और वो फिर अपने नदीमों के साथ आ बैठा और दौर चलने लगा। जब प्याला उसके पास पहुंचा तो उसने फिर घड़ियाल पर चोट मारी। दरवाजा खुला और एक गुलाम कुर्सी लेकर आया और एक लड़की पीछे पीछे आई। गुलाम ने कुर्सी बिछा दी और लड़की ने बैठकर साज लिया और गाना शुरू किया। दूसरे खलीफा का फिर वही हाल हुआ। चीख मारी और अपने कपड़े फाड़ डाले और गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग चाहते थे कि पर्दा गिरा दें, लेकिन रस्सी रुक गई और हारून रशीद की नजर उस पर जा पड़ी। उसने देखा कि उसके बदन पर कोड़ों की मार के निशान हैं। हारून रशीद ने गौर से देखने के बाद कहा कि ए जाफर, वल्लाह ये तो बड़ा खूबसूरत जवान है, मगर बड़ा शातिर चोर मालूम होता है। जाफर बोला, अमीरुल मोमिनीन, ये आपको कैसे मालूम हुआ? उन्होंने जवाब दिया कि क्या तूने इसके दोनों पहलुओं पर कोड़े के निशान नहीं देखे? इतने में लोग उस पर पर्दा डालकर दूसरे कपड़े ले आए और वो उन्हें पहनकर पहले की तरह अपने नदीमों में आ बैठा। अब उसकी तवज्जो खलीफा और जाफर की तरफ मफजूल हुई। उसने देखा कि वो दोनों कानाफूसी कर रहे हैं। वो उनसे कहने लगा, ए जवानों, ये क्या माजरा है? जाफर ने कहा कि ए हमारे आका, खैरियत है, लेकिन ये बात तुझ पर पोशीदा ना रहनी चाहिए कि ये मेरा साथी सौदागर है और हर मुल्क और शहर में गया है और बादशाहों और दूसरे बड़े लोगों की सोबत में रहा है। ये कहता है कि जो कुछ आज हमारे आका खलीफा ने किया बड़ी फिजूल खर्ची है। मैंने किसी मुल्क में किसी को ऐसा करते नहीं देखा, क्योंकि इसने ऐसे लिबास फाड़ डाले जिनकी कीमत 1,000 दीनार होगी। दूसरे खलीफा ने कहा कि ये माल मेरा माल है और लिबास मेरा लिबास, और ये एक मामूली सा इनाम है जो मैं अपने नौकरों चाकरों को दिया करता हूँ। हर लिबास जिसे मैंने फाड़ा है किसी न किसी हाजिर बाश नदीम के लिए है। मेरा ये हुक्म है कि हर लिबास के साथ उन्हें 500 दीनार नकद भी दिए जाया करें। वजीर जाफर बोला, क्या खूब ए हमारे आका, और ये 2 शेर पढ़े। नेकियों ने अपना घर तेरी हथेलियों में बनाया है और तूने अपना माल लोगों पर हलाल कर दिया है। अगर नेकियों के दरवाजे बंद हो जाएं तो उनके कफलों की कुंजियां तेरे दोनों हाथ हैं। जवान ने ये दोनों शेर जाफर से सुने तो हुक्म दिया कि उसे एक पोशाक और 1,000 दीनार अता किए जाएं। अब फिर दौर चलने लगे और उन्हें शराब में लुत्फ आने लगा। हारून रशीद ने कहा कि ए जाफर, पूछ तो सही कि इसके बदन पर मार के निशान कैसे हैं, मालूम हो कि वो क्या जवाब देता है। जाफर ने अर्ज किया कि हमारे आका, जल्दी ना करो, जरा ठहर जाओ, सब्र करना बेहतर है। खलीफा ने कहा, कसम है अपने सर की और अब्बास की कब्र की, अगर तूने ना पूछा तो मैं तेरी जान निकाल लूंगा। इतने में जवान वजीर की तरफ मुखातिब होकर बोला, तुझे और तेरे रफीक को क्या हो गया? तुम दोनों काना फूसी किए जाते हो, अपनी बातें मुझे भी तो सुनाओ। वजीर ने कहा, खैर है। जवान ने कहा, खुदा के वास्ते कहो और मुझसे कोई बात न छुपाओ। वजीर कहने लगा, ए मेरे आका, इसने तेरे दोनों पहलुओं पर कोड़ों के निशान देखे हैं। इसे सख्त ताज्जुब है, कहता है कि खलीफा पर कैसे मार पड़ सकती है और वो चाहता है कि इसका सबब दरियाफ्त करे। जब जवान ने यह सुना तो मुस्कुराकर बोला कि सुनो, मेरा माजरा अजीबो गरीब है।
اگر وہ سوئیوں سے آنکھوں کے کوئیوں پر لکھا جائے تو عبرت حاصل کرنے والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ سنو اے میرے آقاؤ، میں امیر المومنین نہیں ہوں، بلکہ میں نے اپنا یہ نام رکھ لیا ہے تاکہ شہر والوں سے جو میں چاہوں مل جائے۔ میرا نام تو محمد علی بن علی جوہری ہے۔ میرا باپ بڑے امیر لوگوں میں سے تھا۔ اس نے ترکے میں بے حد سونا چاندی، موتی، مرجان، یاقوت، زمرد اور دوسرے جواہرات، جاگیریں، حمام، باغ، دکانیں، بے شمار اینٹیں بنانے والے غلام اور کنیزیں چھوڑی تھی۔ ایک روز یہ اتفاق ہوا کہ میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا اور نوکر چاکر میرے ارد گرد تھے کہ ایک لڑکی خچر پر سوار 3 مہرو کنیزوں کو ساتھ لیے آئی۔ میرے قریب پہنچ کر وہ اتر پڑی، دکان پر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تیرا ہی نام محمد جوہری ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، وہ تیرا مملوک اور غلام میں ہی ہوں۔ وہ بولی، کیا تیرے پاس کوئی جواہرات کا ہار ہے جو میرے قابل ہو؟ میں نے کہا کہ اے میری آقا، جو کچھ میرے پاس ہے پیش کرتا ہوں، اگر ان میں سے کچھ تجھے پسند آیا تو یہ تیرے غلام کے لیے سعادت کا باعث ہے، اور اگر پسند نہ آیا تو میری بدقسمتی کی علامت۔ میرے پاس جواہرات کے 100 ہار تھے، میں نے سب اس کے آگے پیش کیے، لیکن ان میں سے کوئی اسے پسند نہ آیا، اور وہ کہنے لگی کہ میں ان سے بہتر چاہتی ہوں۔ میرے پاس ایک اور چھوٹا سا ہار تھا جسے میرے باپ نے 1 لاکھ دینار میں خریدا تھا، اور جس کی نظیر کسی بڑے بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے میری آقا، ایک نگوں اور جواہرات کا ہار اور میرے پاس ہے، جس کی مثل نہ کسی بڑے کے پاس ہوگا نہ چھوٹے کے۔ اس نے کہا، دیکھا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو کہنے لگی کہ بس ایسا ہی چاہتی تھی، اور ایسے ہی ہار کی تمنا مجھے عمر بھر رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ میں بولا کہ میرے باپ نے اسے 1 لاکھ دینار میں خریدا تھا۔ اس نے کہا، اور تیرا فائدہ 5000 دینار۔ میں نے عرض کیا، اے میرے آقا، ہار اور ہار کا مالک دونوں تیرے ہیں، اور میں تیرا فرما بردار ہوں۔ اس نے کہا کہ تجھے فائدہ ضرور لینا ہوگا، اور اس کے علاوہ میں تیری ممنون رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پھرتی سے خچر پر بیٹھ کر مجھ سے کہنے لگی، اے میرے آقا، بسم اللہ، میرے ساتھ چل کر قیمت لے آ، کیونکہ آج کا دن تیرے لیے مثل دودھ کے سفید ہے۔ میں نے اٹھ کر دکان میں قفل لگایا اور فی امان اللہ کہہ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ عمارت کے نشان نمودار ہیں۔ مکان کا دروازہ سونے چاندی اور لاجورد کا ہے۔ لڑکی اتر کر گھر میں چلی اور مجھ سے کہا کہ دروازے کے چبوترے پر بیٹھ جائیں۔ وہاں کچھ دیر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر میں ایک کنیز باہر آئی اور مجھ سے بولی، اندر چل، یہاں تیرا دروازے پر بیٹھنا برا معلوم ہوتا ہے۔ میں مکان کے اندر جا کر چوکی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھا ہی تھا کہ پھر ایک کنیز آئی اور کہنے لگی، اے میرے آقا، میری مالکہ کہتی ہے کہ اندر ایوان کے دروازے پر آ اور قیمت لے لے۔ اب میں وہاں سے اٹھ کر اندر گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سونے کی کرسی بچھی ہوئی ہے اور اس پر ریشم کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ پردہ اٹھا اور وہ لڑکی نظر آئی جس نے مجھ سے ہار خریدا تھا۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور چاند کے دائرے کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ ہار اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ لڑکی کا حسن و جمال دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھ کر وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑی ہوئی، میری طرف دوڑی اور کہا، اے میری آنکھوں کے نور، کیا تیری طرح ہر خوبصورت اپنی محبوبہ پر ترس نہیں کھاتا؟ میں نے کہا، اے میری آقا، حسن تو جان و دل سے تیرا ہے۔ تو نے یہ کیا کہا؟ وہ بولی، اے جوہری، میں تجھ پر مر مٹی ہوں اور مجھے اب تک یقین نہیں آتا کہ میں تجھے اپنے ساتھ یہاں لائی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف جھکی اور میرا بوسہ لیا۔ میں نے بھی اس کا بوسہ لیا۔ پھر اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور اپنے سینے سے لپٹا لیا، اور میری حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں اس کے وصال کا طالب ہوں۔ مجھ سے کہنے لگی، اے میرے آقا، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھ سے حرام کاری کرے؟ واللہ، نیست و نابود ہو وہ شخص جو اس قسم کے گناہ کا مرتکب ہو یا ایسی بری بات زبان پر لائے۔ میں کنواری ہوں اور باکرہ، کوئی مرد میرے پاس اب تک نہیں آیا ہے، اور شہر میں ہر ایک مجھے جانتا ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں، اے میرے آقا۔ اس نے کہا کہ میں وزیر زادی ہوں، میرا نام دنیا بنت یحییٰ بن خالد برمکی ہے، اور میرا بھائی خلیفہ کا وزیر جعفر ہے۔ یہ سنا تو میں جھجک گیا اور اس سے کہا، اے میری آقا، میری دراز دستی میں میرا کوئی گناہ نہیں، تو نے خود مجھے اپنے پاس بلا کر اپنے وصال کا خواہش مند کیا۔ اس نے کہا، گھبرا نہیں، تیرا مقصد پورا ہو کر رہے گا، مگر خدا کی رضا مندی کے ساتھ، کیونکہ میں خود مختار ہوں اور قاضی میرا نکاح کر دے گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں تیری بیوی اور تو میرا شوہر۔ یہ کہہ کر اس نے قاضی اور گواہوں کو بلوایا اور خوب تیاری کی۔
جب وہ آئے تو لڑکی نے کہا کہ محمد علی بن جوہری مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مہر میں اس نے مجھے یہ ہار دیا ہے اور میں نے قبول کر لیا ہے، میں راضی ہوں۔ انہوں نے میرا نکاح نامہ اس کے ساتھ لکھ دیا اور میں اس کے ساتھ اندر گیا۔ میں نوشی کا سامان لایا گیا، جام چلنے لگے، ہر کام نہایت سلیقے سے ہو رہا تھا۔ نشہ چڑھنے لگا تو اس نے ایک کنیز کو گانے بجانے کا حکم دیا۔ اس کنیز نے ساز چھیڑ کر گانا شروع کر دیا اور ایسا عمدہ گایا بجایا کہ واہ! ایک کنیز کے بعد دوسری گاتی بجاتی رہی۔ 10 کنیزیں گا چکی تو وزیر زادی دنیا نے خود ساز لے کر گانا بجانا شروع کیا اور اس رنگ سے بجایا کہ سب دنگ ہو گئے۔ اس نے ساز رکھا تو میں نے اٹھا لیا اور طرح طرح کے راگ نکالے۔ میرے راگ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کنیزوں کو برخاست کیا اور ہم دونوں ایک نہایت خوبصورت کمرے میں گئے جہاں رنگ برنگ کے فرش بچھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور میں اس کے ساتھ ہم بستر ہوا، جس طرح کے عاشق ہوا کرتے ہیں۔ میں نے بڑا لطف اٹھایا، اس سے زیادہ خوشی کی رات مجھے زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس طرح میں پورے مہینے تک اس کے ساتھ رہا، دکان مکان اور خاندان کے پاس تک نہ پھٹکا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے آقا، میں آج حمام جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، تو اس تخت پر بیٹھ جا اور جب تک میں لوٹ نہ آؤں یہاں سے نہ اٹھنا۔ اس نے مجھے قسم دی، میں نے تعمیل حکم کا وعدہ کیا۔ پھر اس نے دوبارہ قسم دی کہ میں اپنی جگہ سے نہ ہٹوں اور اپنی کنیزوں کو لے کر حمام چلی گئی۔ اے میرے دوستو، یقین کرو کہ وہ ابھی گلی کے دوسرے کنارے پر پہنچی ہوگی کہ دروازہ کھلا۔ ایک بڑھیا اندر آئی اور کہنے لگی، اے میرے آقا، شہزادی زبیدہ تجھے یاد کرتی ہے، اس نے تیرے ادب و تمیز، ظرافت اور نغمہ سرائی کی تعریف سنی ہے۔ میں نے کہا میں ہرگز یہاں سے نہ اٹھوں گا جب تک کہ وزیر زادی دنیا نہ آ جائے۔ بڑھیا بولی، اے میرے آقا، شہزادی زبیدہ کو ناراض نہ کر اور اسے اپنا دشمن نہ بنا، اس سے دو باتیں کر کے ابھی لوٹ آنا۔ بڑھیا بولی، اے میرے آقا، شہزادی زبیدہ کو ناراض نہ کر اور اسے اپنا دشمن نہ بنا، اس سے دو باتیں کر کے ابھی لوٹ آنا۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ بڑھیا میرے آگے آگے تھی حتیٰ کہ میں شہزادی زبیدہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے پوچھا، اے میری آنکھوں کے نور، کیا تو ہی وزیر زادی دنیا کا معشوق ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں تیرا بندہ اور غلام ہوں۔ اس نے کہا، جس نے تیرے حسن و جمال اور ادب و کمال کی تعریف کی ہے جھوٹ نہیں بولا، تو ہر تعریف سے برتر ہے، لیکن اپنا گانا بھی ذرا مجھے سنا دے۔ میں نے کہا، بصر و چشم۔ اس نے مجھے ساز دیا اور میں گانے بجانے لگا۔ جب میں گا چکا تو وہ بولی کہ خدا تجھے اور تیری آواز کو صحیح و سلامت رکھے، تو ادب و آداب، حسن اور گانے بجانے سب میں کمال رکھتا ہے۔ اب اپنے گھر جا، اگر وزیر زادی دنیا آ گئی اور تجھے نہ پایا تو وہ تجھ پر ناراض ہوگی۔ میں نے اٹھ کر اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور بڑھیا کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس دروازے پر پہنچ گیا جہاں سے روانہ ہوا تھا۔ اندر تخت کے پاس جا کر میں نے دیکھا کہ وہ حمام سے آ گئی ہے اور تخت پر سو رہی ہے۔ میں پائنتی بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، پاؤں کھینچ لیے اور اس زور سے لات ماری کہ میں تخت پر سے گر پڑا اور مجھ سے کہنے لگی، اے خائن، تو نے قسم توڑ دی اور دغا بازی کی۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے گا، مگر اس کے خلاف کیا اور شہزادی زبیدہ کے پاس گیا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے بدنامی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کا محل ڈھا کر اسے اس کے نیچے دفن کر دیتی۔ اس کے بعد اس نے اپنے غلام سے کہا، اے سواب، اٹھ اور اس خائن دروغ گو کی گردن اڑا دے، اب یہ میرے کام کا نہیں۔ غلام آگے بڑھا، اپنے دامن میں سے ایک دھجی پھاڑ کر میری آنکھیں باندھ دی اور چاہتا ہی تھا کہ میری گردن اڑا دے کہ بڑی چھوٹی سب کنیزیں دوڑ پڑی اور کہنے لگی، اے ہماری آقا، یہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے جرم کیا ہے، اسے تیری عادت کی خبر نہ تھی اور اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ قتل کا سزاوار ہو۔ وہ بولی، بہرحال میں کم از کم اس کے اوپر کوئی نشان ضرور چھوڑوں گی، اور حکم دیا کہ مجھے کوڑے لگائے جائیں، اور انہوں نے میری پسلیوں کو ادھیڑ دیا۔ یہ جو تم نے دیکھا ہے اس مار کے نشان ہے۔ کوڑے پڑ چکے تو اس نے حکم دیا کہ وہ مجھے باہر نکال دیں اور وہ مجھے باہر لے جا کر محل سے دور پھینک آئے۔ میں مشکل سے آہستہ آہستہ چل کر اپنے مکان پہنچا اور جراح کو بلا کر اسے مار کے نشان دکھائے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور میرا علاج کرنے لگا۔ جب مجھے آرام ہوا، میرا درد اور مرض جاتا رہا اور میں نے صحت کا غسل کیا تو میں دکان گیا، سارا مال بیچ ڈالا اور اس کے دام جمع کر کے 400 غلام خریدے جو کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوں گے۔
ان میں سے ہر روز 200 میرے ساتھ سوار ہوتے ہیں۔ میں نے 5000 دینار خرچ کر کے یہ بجرہ بنوایا، اپنا نام خلیفہ رکھا اور ہر خادم کو ایک ایک کام سپرد کیا جیسا کہ خلیفہ کا دستور ہے۔ ہر ایک کو اسی قسم کا لباس پہنایا اور یہ منادی کرا دی کہ جو کوئی دجلے میں سیر کرنے نکلے گا اس کی فوراً گردن اڑا دوں گا۔ اس طرح مجھے پورا 1 سال گزر چکا ہے لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی باتیں سن کر ہارون رشید کو یقین ہوا کہ یہ محبت کے کرشمے ہیں اور نوجوان کی تمناؤں کی کوئی حد نہیں۔ وہ کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر بات کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جوان سے رخصت چاہی اور اس نے اجازت دے دی۔ خلیفہ نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ انصاف کرے گا اور اس کے ساتھ بڑے انعام و اکرام سے پیش آئے گا۔ یہ تینوں وہاں سے اپنے محل میں آئے اور جب خلیفہ اپنے شاہانہ کپڑے پہن کر بیٹھے، ان کے سامنے مسرور جلاد کھڑا ہوا تو انہوں نے جعفر سے کہا، اے وزیر، اس جوان کو بلوا جس کے ساتھ ہم نے رات گزاری۔ حکم کی دیر تھی، چوبدار دوڑ گئے اور جوان سے کہا کہ امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید نے تجھے بلایا ہے۔ جوان فوراً چلنے کو کھڑا ہوا مگر اس طلبی پر دل میں خوف زدہ تھا۔ خلیفہ کے پاس پہنچ کر اس نے زمین کو بوسہ دیا اور دعا دی کہ تیری عزت اور اقبال ہمیشہ قائم رہے، تیری امیدیں بر آئیں اور تو عیش و عشرت میں رہے اور برائی اور دشمنی تیرے پاس نہ پھٹکے۔ پھر اس نے نہایت سلیقے کے ساتھ السلام علیکم اے امیر المومنین اور اے دینداروں کے پشتو پناہ کہا۔ خلیفہ نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور بڑی مہربانی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر اس سے کہا کہ اے محمد علی، میں چاہتا ہوں کہ تو کل رات والا قصہ پھر بیان کرے کیونکہ وہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ جوان نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے معاف کر اور امان کا رومال عطا کر تاکہ میرا ڈر جاتا رہے اور میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں نے تجھے امان دی، نہ خوف کھا اور نہ غم زدہ ہو۔ یہ سن کر جوان نے اپنا سارا ماجرا شروع سے لے کر آخر تک بیان کیا۔ خلیفہ کو معلوم ہو گیا کہ جوان عاشق ہے اور معشوق کی جدائی کے صدمے اٹھا رہا ہے اور اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو تجھ سے پھر ملا دوں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ امیر المومنین کی کمال مہربانی ہوگی۔ اب خلیفہ نے وزیر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے جعفر، اپنی بہن وزیر زادی دنیا بنت وزیر یحییٰ بن خالد کو یہاں بلا۔ اس نے سر آنکھوں سے اے امیر المومنین کہہ کر اسے فوراً حاضر کیا۔ جب وہ خلیفہ کے سامنے پیش ہوئی تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، عورتیں مردوں کو کس طرح جان سکتی ہیں؟ خلیفہ نے مسکرا کر کہا، اے دنیا، تیرا محبوب جوہری کا بیٹا محمد علی ہے۔ ہمیں سارا حال معلوم ہو چکا ہے، ہم نے شروع سے آخر تک تمام ماجرا سن لیا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کو سمجھ چکے ہیں۔ گویا راز کی باتیں تھی مگر اب کھل گئی ہیں۔ دنیا نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنی حرکت پر خدا سے مغفرت چاہتی ہوں اور آپ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید ہنس پڑے اور قاضی اور گواہوں کو بلا کر اس کے شوہر جوہری زادے محمد علی کے ساتھ اس کے نکاح کی تجدید کر دی۔ دونوں نہایت خوش وقتی کے ساتھ رہنے لگے اور دشمن ان پر جلا کیے۔ خلیفہ نے جوہری کو اپنا ندیم بنا لیا اور ان کے دن آرام و آشائش سے گزرنے لگے، یہاں تک کہ لذتوں کو کرکرا اور صحبتوں کو تتر بتر کرنے والی موت آ گئی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔